today is titled My Language, My Literature, and it is being organized by National Council for Promotion of Urdu Language. The speakers for this session are Mr. Mohsin Khan, who is a reputed fiction writer and the recipient of JCB Award. The next speaker is Dr. Sabiha Anwar, who is a reputed author and translator. She is also the recipient of Sahitya Academy Award for Translation. The third speaker is Ms. Sabra Habib, who is an academician and translator. She is also the recipient of international and national awards. The moderator of this session is Ms. Ishrad Naheed, who is an eminent author and a story writer. I invite you all to the stage. शुक्रिया। हमारे आप सभी का खैर मकदम और इस्तकबाल है। आज का ये बहुत ही अहम प्रोग्राम है। इसका उन्वान है मेरी ज़बान मेरा अदब। और आज की इस तकरीब में हमारे मेहमान हैं मशहूर नावल निगार और बैंक ऑफ बड़ौदा का बहुत बड़ा अवार्ड इनको मिल चुका है। और इसके अलावा अल्लाह मियाँ के कारखाना के नाम से इनकी शोहरत है। जनाब मोहसिन खान साहब का हम इस्तकबाल करते हैं। हमारे दरमियान प्रोफेसर साबरा हबीब साहिबा मौजूद है। हम आपका खैर मकदम और इस्तकबाल करते हैं। और हमारी तीसरी मेहमान है आज की डॉक्टर सबिया अनवर साहिबा। हम आपका भी इस्तकबाल और खैर मकदम करते हैं। और आज की इस तकरीब और मुज़ाकरे की निज़ामत कर रही हैं डॉक्टर इशरत नाहिद साहिबा। आपका ताल्लुक़ मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी लखनऊ कैंपस से है। हम सभी का इस्तकबाल और खैर मकदम करते हैं। अब मैं चाहता हूँ कि बिला तमहीद इस प्रोग्राम को आगाज़ किया जाए और इस प्रोग्राम का बाज़ाब्ता इफ्तिताह करने के लिए मैं दावत देता हूँ डॉक्टर इशरत नाहिद साहिबा को कि आप प्रोग्राम का बाज़ाब्ता आगाज़ करें। बहुत शुक्रिया। ख़वातीन और हज़रात, आज के इस उर्दू मुज़ाकरे में जिसका उन्वान है मेरी ज़बान मेरा अदब, जो कि कौमी कौंसिल बराए फ़रोग़ उर्दू ज़बान के बैनर तले मुनक़िद किया गया है, बाहैसियत मेज़बान इशरत नाहिद का आदाब कबूल फरमाइए। हाज़रीन, मुज़ाकरे की शुरुआत से पहले मैं कौमी कौंसिल के सरबराह डायरेक्टर मोहतरम शम्स इकबाल साहब का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि कौमी कौंसिल एक अरसे से जहाँ पर एक खामोशी सी तारी थी, सन्नाटा सा गूंज रहा था और ये तारीकी में बदलने ही को था कि एक शम्स तुलू हुआ जिसने कौमी कौंसिल के इकबाल को बुलंद करने का बीड़ा उठाया और यूं हिंदुस्तान ही में नहीं बल्कि बैरून ममालिक भी प्रोग्राम का इनकाद करके इससे शायकीन अदब को एक खुशगवार मसरत से हमकनार कर दिया। मैं उनका शहर अदब में, शहर तहज़ीब में इस्तकबाल करती हूँ। तुम आ गए तो चमकने लगी हैं दीवारें, तुम आ गए तो चमकने लगी हैं दीवारें, अभी अभी तो यहाँ बड़ा अंधेरा था। पुरजोश तालियों से आपका खैर मकदम। साथ ही खुशामदीद कहना चाहूँगी मैं अपने तमाम मेहमानान का और ज़ौक़ अदब और शौक़ उर्दू में तशरीफ़ लाए अहले लखनऊ का। और साथ ही मैं उन तमाम सामईन का भी इस्तकबाल करती हूँ जो सोशल मीडिया के मुख्तलिफ़ प्लेटफॉर्म से हमारे साथ यहाँ पर जुड़े हुए हैं। हाज़रीन, उर्दू हमारे जो मेहमान हैं मैं उनका बाज़ाब्ता एक मरतबा फिर से तफसीली तारुफ़ करवाना चाहूँगी कि हम मोहसिन खान साहब उर्दू फ़िक्शन का एक जाना माना नाम है। आपने अपने तख्लीक़ी सफ़र की इब्तिदा अफ़साने से की जो हिंद व पाक के रसाइल में शाया होते रहे। 1993 में आपका अफ़सानवी मजमुआ ख्वाब कहानी के नाम से मंजर आम पर आया और मकबूल हुआ। आपने ड्रामा निगारी भी
की और कई ड्रामे लिखे जो ऑल इंडिया रेडियो से ब्रॉडकास्ट होते रहे। यही नहीं, ऑल इंडिया रेडियो के ड्रामे मुकाबले में 2 ड्रामों में ने भी आपके अव्वल इनाम हासिल किया। आपने बच्चों के लिए भी कहानियाँ लिखी और बच्चों के लिए 3 किताबें उत्तर प्रदेश उर्दू अकेडमी से, जामुन वाले बाबा, सांझा घोंसला, इंसाफ, तोता कहानी वगैरह, और 4 कौमी कौंसिल से शाया हुई। और अभी भी आपका कलम रवा दवा है और 4 किताबें इशात की मुंतज़िर हैं, जल्द ही मंजर आम पर आने वाली हैं। और आपका नावल 2020 में अल्लाह मियाँ का कारखाना आया, जिसे बैंक ऑफ बड़ौदा राष्ट्रभाषा सम्मान से सरफराज किया गया। जोरदार तालियों से उनका इस्तकबाल। इस मुज़ाकरे में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। हमारी दूसरी शरीक गुफ्तगू मेहमान हैं डॉक्टर सबीहा अनवर साहिबा। आप माहिर तालीम और मुसन्निफ़ा हैं। आप अफसाना निगार, सफ़रनामा निगार, मुतरजिम, मुबस्सिर और महक़्क़िक़ होने के साथ साथ लखनऊ की तहज़ीब और लखनवी लहजे की नुमाइंदा शख्सियत हैं। अभी तहज़ीब का नोहा न लिखना, अभी तहज़ीब का नोहा न लिखना, अभी कुछ लोग उर्दू बोलते हैं। आपने तकरीबन 12 साल तक करामत हुसैन गर्ल्स कॉलेज में बतौर प्रिंसिपल अपनी खिदमात अंजाम दी हैं और हिंदुस्तान और बैरून ममालिक के कई रिसर्च स्कॉलर्स ने आपकी निगरानी में अपने तहक़ीक़ी मकाले को मुकम्मल किया है। आपकी कई किताबें मंजर आम पर आ चुकी हैं। आपके अफसानवी मजमूए ख्वाब दर ख्वाब, वरक वरक ज़िंदगी, मोनोग्राफ आबिद सुहेल साहब पर, और जब आपने तुर्की का सफ़र किया तो हमने देखा इस्तांबुल लिखा। उर्दू में खुद नविश्त सवानेह आपका तहक़ीक़ी मकाला है। आपकी इल्मी और अदबी इतनी खिदमात का एतराफ़ भी अदब दुनिया ने खूब किया और आपको तर्जुमे के लिए साहित्य अकेडमी अवार्ड से नवाजा गया, यश भारती सम्मान से आपको सरफराज किया गया, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद अवार्ड आपको दिया गया और शान अवध अवार्ड, रत्न अवार्ड यूपी उर्दू अकेडमी की जानिब से, नेशनल इत्तेहाद मिल्लत अवार्ड वग़ैरह वग़ैरह। एक तवील फहरिस्त है आपके एजाज़ात की। मैं जिसे मुख्तसर करते हुए खुश आमदीद कहती हूँ, आपका इस्तकबाल करती हूँ। हमारी सबसे सीनियर हमारे मेहमान हैं प्रोफेसर साबरा हबीब साहिबा। आप लखनऊ यूनिवर्सिटी में रशियन ज़ुबान की प्रोफेसर रही हैं। आपने पहले अंग्रेज़ी अदब में एमए किया, फिर रशियन ज़ुबान में डिप्लोमा करने के बाद उससे ज़बान से ऐसी मोहब्बत हुई कि आप उसी में मास्टर्स की डिग्री लेने और पीएचडी करने के लिए मॉस्को की तरफ रवाना हो गई और वहाँ से आपने पीपल्स फ्रेंडशिप यूनिवर्सिटी से अपना तहक़ीक़ी मकाला पूरा किया। फिर आप लखनऊ लौट आई और यहाँ लखनऊ यूनिवर्सिटी में रशियन ज़ुबान में ही एज ए प्रोफेसर अपनी खिदमात अंजाम देती रहीं। फिर आप नाइजीरिया और मास्को गईं और उसके अलावा आप मुतरजिम और इंटरप्रेटर रही हैं मुख्तलिफ़ ज़बानों की, हिंदी, उर्दू, अंग्रेज़ी, रशियन, सभी में अपनी खिदमात मुख्तलिफ़ मकामात पर मुख्तलिफ़ जगहों पर अंजाम देती रही हैं। इस सिलसिले में सबसे बड़े एजाज़ की बात तो ये रही है कि जिस वक्त वज़ीर आज़म, साबिक़ वज़ीर आज़म देवे गौड़ा जी यहाँ तशरीफ़ लाए, लखनऊ आए और यहाँ पर वो समेरा गांव का दौरा करने के लिए गए, तब आप उनके साथ बतौर इंटरप्रेटर साथ रही हैं। आपने अफसाने भी लिखे हैं, गज़लें भी लिखी और ड्रामे भी लिखे। अभी एनएसडी में भी 2 ड्रामे आपके प्ले किए जा रहे हैं। मैं इस मुज़ाकरे में आपका दिली खैर मकदम करती हूँ, इस्तकबाल करती हूँ। हाज़रीन, आइए, ये तो था तारुफ हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमानान का। आइए अब आगाज़ करें गुफ्तगू का और चलें वहाँ जहाँ से उर्दू ज़ुबान की शुरुआत होती है। जी हाँ, अमीर खुसरो की तरफ, जो गज़ल को उर्दू के कालिब में इस अंदाज से ढालते हैं कि फ़ारसी को भी ये ना लगे कि यकलख्त मुझसे दामन छुड़ा लिया, और ना ही उर्दू को ये एहसास हो कि ये मैं तन्हा कहाँ आ गई। तो वो इस तरह से करते हैं कि एक मिसरा फ़ारसी का तो एक उर्दू का,
کہ شبان ہجراں دراز چوں زلف و روز وصلت چو عمر کوتاہ، سکھی پیا کو جو میں نہ دیکھوں تو کیسے کاٹوں اندھیری رتیاں. یوں اردو کی شعری اصناف نے اردو کی پذیرائی کی تو نثر نے بھی اپنے در وا کر دیے اور لے چلی اسے داستان کی بھول بھلیوں میں. اور ایک عرصے بعد خیال آیا کہ زندگی کا اصل لطف تو اس کی حقیقت بیانی میں ہے، تو ناول کی طرف چل پڑی اور میرات العروس کی اکبری اصغری کو سے باتیں کرتی ہوئی آزاد کے فسانے بیان کرتی فردوس بری تک پہنچ گئی. تبھی امراؤ جان نے اپنے گھنگرو کھنکا دیے، ان کی جھنکار سامنے آئی تو حوری بھی تو کھڑا تھا. اس نے زندگی کی تلخیوں کو کچھ ایسے بیان کرنا شروع کیا کہ پھر تو اس اردو زبان کو آگ کا دریا بھی پار کرنا پڑا، اور اس سے قبل اس نے ایک لندن کی رات بھی کاٹی، بستی بھی دیکھی، مکان بھی دیکھا، لیکن پھر اسے لگا کہ یہ تو سب خواب سراب ہے. تو یہ پہنچ گئی اللہ میاں کے کارخانے پر. تو اور اردو کا قاری حیران پریشان کہ یہ ابھی ابھی آئی تھی، یہ برق رفتاری سے، یہ کس رفتار سے چل پڑی ہے اور کہاں پہنچ گئی ہے. تو قاری کو چونکتے دیکھ کر کے یہ بھی ٹھٹکی، ٹھہری اور مڑ کر دیکھا تو افسانہ بھی ساتھ ہی تھا اور زہرا کے مقام پر پہنچ چکا تھا. تو حاضرین، آئیے ہم سب سے پہلے اللہ میاں کے کارخانہ کے اور زہرا جیسے افسانے کے خالق محسن صاحب کی طرف چلتے ہیں کہ اردو زبان نے تو اپنی ابتدا کے راستے فکشن کے ذریعے اس طرح سے طے کیے، نثر میں وہ اس آہستہ روی سے کبھی تیز رفتاری سے آگے بڑھتی رہی. آپ تخلیق کار ہیں، آپ نے اپنا سفر کس طرح سے شروع کیا؟ کیا محرکات تھے جس نے آپ کو افسانے اور پھر ناول کی طرف مائل کیا؟ محسن خان صاحب، آغاز گفتگو. ہلو ڈاکٹر صابرہ حبیب صاحبہ، ڈاکٹر صبیحہ انور صاحبہ، ڈاکٹر عشرت ناہید صاحبہ، شمس اقبال صاحب ڈائریکٹر قومی کونسل برائے فروغ اردو زبان، اور نصرت صاحب، اور ہمارے دوست حسن کاظمی صاحب، اور معزز خواتین و حضرات. دیکھیے، یہ جو سوال آپ نے کیا ہے یہ مجھ سے اکثر کیا جاتا رہا ہے، اور میرا خیال ہے کہ اس کا جواب دیتے دیتے میں تھک گیا کہ کب لکھنا شروع کیا اور کیسے لکھنا شروع کیا. بہرحال میں ایک منظرنامہ پیش کرتا ہوں کہ جس زمانے میں نے لکھنا شروع کیا اس زمانے میں کون لوگ لکھ رہے تھے اور ادبی ماحول کیا تھا پورے ہندوستان کا اور لکھنؤ کا. تو جس زمانے میں نے ادب پڑھنا شروع کیا اس زمانے میں پورے ہندوستان میں ادب اور زبان کا ایک تابناک دور تھا. پریم چند، کرش چندر تھے، غلام عباس تھے، اور احمد ندیم قاسمی، حیات اللہ انصاری، رام لال، اور بے شمار افسانہ نگار تھے، اور اسی طرح شاعر بھی بہت سے تھے. ان کی تخلیقات پڑھ کے نئے لکھنے والے ان سے انسپائر ہوتے تھے، ان سے تحریک ملتی تھی، ان سے زبان سیکھتے تھے، ان سے لکھنا سیکھتے تھے. تو وہ میں نے بھی اس زمانے میں کچھ رسائل پڑھے، کچھ کتابیں پڑھیں، اور خاص طور پہ منٹو کا ایک افسانہ کھول دو پڑھا تو مجھے بہت پسند آیا. یہ پارٹیشن سے متعلق ایک افسانہ تھا، آپ لوگوں نے نہ پڑھا ہو تو ضرور پڑھیے گا، بہت اچھا افسانہ ہے، چھوٹا سا افسانہ ہے. تو وہ افسانہ میں نے پڑھ لیا، لیکن اس کا جو اختتام تھا، اینڈ تھا، وہ میری سمجھ میں نہیں آیا کہ یہ اینڈ کیا ہے، کیونکہ وہ میری عمر وہ نہیں تھی کہ میں اس کے اختتام کو سمجھ پاتا. وہ کچھ اس طرح کا اینڈ ہے اس کا، بڑا بعد میں سمجھ میں آ گیا. تو میرا جی چاہا کہ میں بھی لکھوں، یہ تو بہت اچھی چیز ہوتی ہے افسانہ اور کہانی. تو میں نے کہانیاں لکھنا شروع کی، اور ہمارے ملیح آباد میں، ہمارے قرب و جوار میں کوئی ایسا شخص نہیں تھا جسے میں کہانی دکھاتا اور اس سے اصلاح لیتا. تو بہرحال ایک صاحب تھے، وہ اپنی کہانیوں کی اصلاح وغیرہ کرتے تھے، انہیں کہانی بھیجی تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، اس کو چھپوا لیجیے، اچھی کہانی. وہ میں نے چھپوا لی، اور پھر پہلی کہانی جب چھپی تو ایسا لگا کہ ہندوستان کیا پورے دنیا میں شہرت ہو گئی اور میں رائٹر ہو گیا. اور پھر میں نے لکھنا شروع کر دیا.
کہانیاں باقاعدہ طور پر ہندوستان اور پاکستان کے مختلف رسائل و اخبارات میں چھپتی رہیں. تو محرک یہی بڑے لوگ تھے. آپ کے کرش چندر تھے, غلام عباس تھے, سبھی تھے. لیکن یہ ہوتا ہے کہ آپ کے اندر اصل میں دو قسم کے ادیب ہوتے ہیں. ایک وہ جن میں جی خداداد تخلیقی صلاحیت ہوتی ہے, اور ایک وہ جی جو جی محنت کر کے تھوڑا بہت لکھ لیتے ہیں. تو جن میں خداداد صلاحیت ہوتی ہے وہ تھوڑی سی ریاضت کر کے بہت اچھی چیز لکھ لیتے ہیں, جی ہاں اور جن کے اندر خداداد صلاحیت نہیں ہوتی وہ بھی مشق کر کے اور دوسروں کو پڑھ کے کوشش کر کے بہرحال لکھنا سیکھ جاتے ہیں اور لکھتے جی ہیں. ہاں جی تو میں وہ دوسرے درجے کا رائٹر ہوں جس نے مشقت کر کے اور دوسروں کو پڑھ کے اور سیکھ کے اور یہ دیکھ کر کے زبان کیسی لکھی جاتی ہے اور جملے کیسے بنائے جاتے ہیں اور موضوع کیسا ہوتا ہے اور تھیم کیا ہوتی ہے اور اس کا اسٹائل کیسا ہوتا ہے, یہ سب سیکھا میں نے بڑے لکھنے والوں سے. کچھ باہر کے بھی لوگوں کو پڑھا بعد میں, تو اب تو خیر اور بھی جو باہر کے لکھنے والے انہیں پڑھتا رہتا ہوں, دیکھتا ہوں اور اپنا تقابل بھی کرتا رہتا ہوں کہ میں نے کیا لکھا, انہوں نے کیا لکھا, اور پھر پاتا یہ ہوں کہ میں نے تو کچھ لکھا ہی نہیں. ابھی تو میں تو کھڑا ہوا ہوں, پیر جمائے, ریس شروع ہی نہیں کی. بہرحال تو میں دوسرے درجے کا رائٹر ہوں, اور میں نے بڑی کوشش کی. اور میں کہتا ہوں کہ نئے لکھنے والوں سے, یا جو لوگ یہ سمجھتے ہیں لکھنا مشکل کام ہے, اگر چاہیں تو سب لکھ سکتے ہیں. کہانی آپ کو لکھنا ہے تو آپ خود نوشت آٹوبایوگرافی شروع کیجئے, آپ کی سمجھ میں آ جائے گا کیسے لکھا جاتا ہے, آپ لکھ لیں گے. تو وہ میں نے لکھنا شروع کیا, تو وہ کہانیاں مختلف رسائل اخبارات میں چھپتی رہیں. اور یعنی شپون تھے اس جی زمانے میں, آج کل تھا, نیا دور تھا, اچھے رسائل جی تھے. جی اور وہ کیا گہما گہمی کے دور تھا. لکھنؤ کا سبھی آپا اور آپ موجود ہیں, کیا لکھنؤ کی ادبی دنیا تھی. والی آصف صاحب کا مکتبہ تھا, عابد سہیل صاحب تھے, دانش محل, سب کچھ دھیرے دھیرے ختم ہو گیا. اب وہ ادب میں سناٹا ہو گیا. لیکن بہرحال کہانیاں چھپتی رہیں. پھر وہ ایک کہانی میری زہرا تھی. زہرا جی زہرا میری کہانی چھپی, وہ محمود ایاز صاحب نے اپنے رسالے میں چھاپی, اور وہ بڑی شہرت ہوئی اس کہانی سے. میں کئی تراجم ہاں بھی میرا ہوئے اس کے جی ایک طرح جیسے اللہ مختلف میاں زبانوں کارخانہ میں. مشہور ہوا, ویسے ہی وہ زہرا بھی مشہور ہوئی. جی ہاں اور پھر اس کا ٹرانسلیشن بھی ہوا. وہ وہاں پر امریکہ میں تھے میمن صاحب, محمد درم عمر میمن صاحب. پھر انہوں نے ہماری 2-3 کہانیوں کے ان لوگوں نے, چودھری نعیم صاحب نے, میمن صاحب نے تراجم کیے. جی اور لیکن میں آج بھی یہ کہتا ہوں کہ میں نے جو کچھ بھی لکھا وہ سب میں نے کنڈم کر دیا. یہاں تک کہ میرا جو خواب کہانی مجموعہ چھپا تھا جی وہ جی میں نے دوبارہ نہیں چھپوایا. اور مجھ سے کہتے ہیں کئی پبلشرز نے کہا کہ چھپواؤ, میں نے کہا نہیں بھائی, وہ اس زمانے کی کہانیاں تھیں, اب میری نظر سے گر گئی ہیں. یہاں تک کہ زہرا بھی میں نہیں چھپوانا چاہتا. اب یہ بیماری کے دور میں یہ ایک یہ ناول ادب کے ساتھ ایک ناانصافی نہیں ہے کہ جو کہانیاں مقبول بھی نہیں, ہوئی تھیں اور اس وقت رائٹر کے ذہن میں, تخلیق کار کے ذہن میں جو موضوعات آئے تھے آپ نے انہی پر قلم اٹھایا تھا. تو آج اس کو آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی تحریر میں اور مزید پختگی آ گئی ہے, تو ظاہر ہے کہ وہ کہانیاں آپ کو لگ رہی ہیں کہ اس میں آر کی نہیں ہے, لیکن قاری کے لیے تو وہ اس دور کی نمائندگی کر رہی ہوں گی. وہ تو بہرحال اپنے عصر کی کہانیاں جو ہوتی ہیں اس میں اپنے موضوعات جو ہوتے ہیں وہ اپنے عصر سے متعلق ہی ہوتے ہیں. اپنے قرب و جوار اور جن لوگوں کو دیکھا ہوتا ہے وہی کردار ہوتے ہیں, اور جو واقعات آدمی سنتا ہے یا دیکھتا ہے انہی کو اپنے ناول یا کہانیوں میں پیش کرتا. میں نے بھی پیش کیا, لیکن کہانی صرف واقعات پیش کر دینے سے نہیں بنتی یا زبان لکھ دینے سے نہیں بنتی. کہانی بنتی ہے فکر سے, اسٹائل سے. سب سے بڑی چیز ہے کہانی اور ناول میں آپ کا اسلوب, اسٹائل. آج دنیا کے جتنے بھی ادب پارے ہیں, بڑے ادب پارے ہیں, وہ صرف اپنے اسٹائل کی وجہ سے اور اپنی جو فکر ہے اس کے اندر اس سے بڑے ہوئے ہیں, صرف لکھ دینے سے نہیں. ہمارے اردو میں آپ دیکھیں کرش چندر ہیں, کرش چندر نے بے شمار لکھا. آپ کرش چندر کے ادب کو اگر عالمی ادب کے پیمانے پہ رکھیں, تیسرے درجے پہ بھی نہیں وہ پہنچیں گے. تو زیادہ لکھ دینے سے یا عصر حاضر پہ لکھ دینے سے, تمام موضوعات پہ لکھ دینے سے کوئی بڑا ادیب نہیں بن جاتا. میں بھی اپنے آپ کو معمولی, ابھی جو ناول میرا چھپا ہے جی اور اس کو ظاہر ہے کہ بینک بہت بڑا ایوارڈ ملا, جی ہاں بینک آف بڑودہ راج بھاشا سمان ملا. جی اس کے باوجود میں, اچھا مجھ میں ایک چیز ہے, وہ میری احساس کمتری کہہ لیجئے یا کچھ بھی کہہ لیجئے, میں اپنی ہر تحریر ترازو میں تولتا ہوں. وہ ترازو ہے بڑے ادیب, ان کی جی تخلیقات پڑھتا ہوں, پھر دیکھتا ہوں کہ انہوں نے جو لکھا تھا ان کے مقابلے میں نے کیا لکھا. میں نے اگر ناول لکھا تو اس دوران میں نے ناول بہت سے پڑھے. میں نے کنڈیرا کا بھی پڑھا, مارکیز کا بھی پڑھا,
اور رہن پامک کا بھی پڑھا. اور جب اس سے میں موازنہ کرتا ہوں میں کہتا ہوں میں تو کہاں کھڑا ہوں, یہ ناول نگار ہیں. تو بہرحال اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ لکھنا چھوڑ دینا چاہیے, لکھتے رہنا چاہیے. اور اس میں کچھ ایسی چیزیں مثلا اللہ میاں کارخانہ مجھے نہیں پسند, میں آپ سب کے سامنے اعلان کر کے کہتا ہوں وہ بڑا ناول نہیں ہے اور نہ بہت اچھا ناول, لیکن بس ٹھیک ہے سب لوگوں کو اچھا لگ رہا ہے تو یہ بھی اچھی بات ہے. اگر ہمارے قارئین پسند کر رہے ہیں اور خوش ہیں تو وہ اچھی بات ہے. بس یہ کیا اپنی تحریروں سے خود اپنی ایک مایوسی کا اظہار نہیں؟ نہیں, مایوسی نہیں, حقیقت پسندی کا اظہار ہے. مایوسی سے نہیں کہتے, مایوسی ہوتی تو اس کے بعد میں لکھنا چھوڑ دیتا. میں پھر لکھ رہا ہوں. ابھی شمس کیونکہ اقبال صاحب نے نہیں تو دیکھیے آپ نے زہرا لکھا اور اس کے مختلف زبانوں میں تراجم بھی ہوئے, آپ کے افسانوں کو قاری پسند بھی کر رہا تھا, لیکن پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ایک طویل وقفہ آپ کی تحریر میں آ گیا اور پھر چل کے 1993 میں آپ کا افسانوی مجموعہ آیا تھا. اس کے بعد آپ ڈرامے وغیرہ لکھتے رہے, لیکن پھر بہت ایسی تحریر سامنے نہیں آتی ہے اور سیدھے سے ایک دم آتا ہے سامنے ہمارے اللہ میاں کا کارخانہ. تو یہ بیچ کا جو وقفہ رہا ہے آپ کا, اس کو کیا کہیں گے یہ ہم؟ مایوسی کا وقفہ رہا جو میں نے بتایا آپ کو کہ تو مجھے کیا تخلیق کار کبھی مایوسی کا شکار ہو جاتا ہے اور اس مایوسی حد نہیں, تک کہ قلم ٹھہر جائے؟ ہاں مایوسی سے مراد یہ ہے کہ میں نے یہ محسوس کیا کہ بھئی میں جب بہت اچھا نہیں لکھ سکتا اور ایسا نہیں لکھ سکتا جو لوگوں کو انسپائر کرے, یا جب جو پڑھ کے وہ اس سے کچھ لکھنا سیکھیں یا بہت زیادہ ان کو ایک مسرت کا احساس ہو, تو لکھنے کی ضرورت کیا ہے. اب یہ ناول جو میں نے لکھا تھا یہ تو مجبوری پہ لکھا, بیماری تھی اس زمانے میں, کووڈ کا تھا, پڑھے تھے تو ناول لکھ دیا. اب اتفاق ہے کہ وہ ناول لوگوں کو پسند آ گیا, ایوارڈ بھی مل گیا. لیکن پھر بھی بہرحال ابھی لکھتا رہوں گا. ابھی انہوں نے بہت امیدیں ہیں شمس آپ اقبال سے. صاحب نے مجھ سے کہانی لکھوائی ہے, بچوں کے لیے زیادہ لکھتا ہوں اور بچوں کے لیے لکھتا رہوں گا. جی ضرور. ہم سبیحہ آپا اس طریقے کی بات کی ہے محسن صاحب نے کہ تخلیق کار کی زندگی میں کبھی جمود بھی آ جاتا ہے اور اس کا دورانیہ طویل بھی ہو جایا کرتا ہے. تو لیکن یہ اچھی بات ہے کہ آپ کا قلم تو ہمیشہ رواں دواں رہا ہے. اور آپ نے اس سلسلے میں آپ سے یہی گفتگو کرنا چاہوں گی کہ جب ہمارے سامنے اردو ادب آتا ہے تو اردو زبان اور ادب دونوں کا جو میدان ہے وہ بہت وسیع ہے. نثر بھی ہے اور نظم بھی ہے, اور پھر اگر ہم نظم کی طرف جاتے ہیں تو وہاں پر بھی کئی اصناف ہیں, لیکن آپ نے فکشن کو چنا ہے. تو کیا اس کی کوئی خاص وجہ تھی کہ آپ فکشن کی طرف کیوں آئیں؟ میرے خیال میں جی میرا جواب یہ ہوگا کہ جس چیز میں انسان کو دلچسپی ہوتی ہے, اور شاید مجھے ایسا لگا کہ فکشن جو ہے تمام دوسرے اصناف سے زندگی سے قریب ہے. جو چیز ہمیں متاثر کرتی ہے, ہمیں ہمارے اندر ایک اضطراب پیدا کرتی ہے, ایک بے چینی پیدا کرتی ہے, اس کا ہم اظہار اپنے قلم کے ذریعے کرنا چاہتے ہیں. اور نظم میں یا غزل میں وہ چیز چھپ جاتی ہے پردوں میں, اور فکشن میں ہم بڑی بے ساختگی کے ساتھ اپنی بات کا اظہار کر لیتے ہیں اور بہت تھوڑے سے وقفے میں اپنی بات کہی جا سکتی ہے. اس وقت میرا بھی جو کچھ میری بن رہی تھی, ذہن بن رہا تھا, میری جو فکر تیار ہو رہی تھی, وہ جو کچھ میں پڑھ رہی تھی, جو میں ادھر ادھر دیکھ رہی تھی, میرے سامنے جو لکھنے والے تھے, کرشن چند تھے, خواجہ احمد عباس تھے, عصمت آپا تھی, کرامت حسین کالج میں جب پڑھ رہی تھی تو میں نے رضیہ سجاد ظہیر صاحبہ سے پڑھا. ان کے ترقی پسند افکار, ترقی پسند کہیے یا انسانی ہمدردی اور برابری کے جو سوچنے کے طریقے تھے, انہوں نے مجھے متاثر کیا, اور یہ بھی متاثر کیا کہ جو میں سوچتی ہوں اس کا مجھے اظہار کرنا چاہیے, اس کے لیے مجھے قلم اٹھانا چاہیے, اور جو بات جس طرح سے ہے اسی طرح کہنے کی کوشش کرنا چاہیے. تو اس لیے مجھے فکشن نے متاثر کیا, اور میں ارادہ کر رہی ہوں, میرا ایک نیا مجموعہ آنے والا ہے بہت جلد ہی, اگلے مہینے تک آ جائے گا, اور اس کے بعد میں چاہ رہی ہوں کہ میں کوئی ناول لکھوں. آج کل کے جو موضوعات ہیں, سلگتے ہوئے موضوعات ہیں, اور چونکہ آپ کو معلوم ہے کہ میں اسکولز کالج سے متعلق رہی, تقریباً 40 سال تک میں نے کرامت حسین کالج میں اردو لٹریچر پڑھایا, 40 میں سے 12 سال کم کر دیجئے کیونکہ اس میں پرنسپل رہی. تو یہ وقت جو تھا میری زندگی کا, یہ سیکھنے کا اور لوگوں سے ملنے جلنے کا,
ان سے اثرات قبول کرنے اور اپنے اثرات ان پر ڈالنے کا وقت تھا. میں نے اپنی طالبات سے ملی, ان کی نفسیاتی الجھنیں, ان کی دوسری الجھنیں, معاشرتی سماجی الجھنیں جو تھیں, ان کو قریب سے دیکھنے کا موقع ملا, یعنی زندگی کے مسائل, زندگی کے کی مسائل کو جی ہاں دیکھنے کا موقع ملا. ایک اور بات ہے جو میں کہنا چاہوں گی, مطلب کہنا ضروری ہے میرے لیے, کہ میرے والد ایک بہت اچھے رائٹر تھے, شاعر تھے, مزاح نگار تھے, اور اس کے علاوہ محقق تھے. غالب کے اوپر ان کی بے شمار کتابیں ہیں. چودھری وجاہت علی سندیلوی صاحب, انہوں نے تقریباً 25 کتابیں لکھی. تو بچپن میں ان کا اثر میں نے قبول کیا. ان کے افسانے ساقی اور اضطراب اور اس سب میں چھپا کرتے تھے, اور شمع میں چھپتے تھے, شمع آیا کرتا تھا. 20ویں صدی میں بہت سے افسانے چھپے. تو مجھے بھی ایک تحریک اگر کہوں کہ پہلی جو تحریک ملی وہ اپنے گھر سے ملی تھی, اور فکشن ہی مجھے پسند آیا. حالانکہ وہ شاعری بھی کرتے تھے, ان کے 3 شعری مجموعے ہیں, لیکن میں اپنے والد سے متاثر ہوئی, اور چونکہ ان میں نے انسانی ہمدردی اور مساوات کا اور برابری کے خلاف لڑنے کا جذبہ پایا تھا, اس لیے مجھے ایسا لگا کہ اس میں میرا ہتھیار, میری حدود میں رہتے ہوئے میرا جو ہتھیار سب سے بڑا ہوگا وہ قلم ہی ہوگا. قلم کے ذریعے ہی میں سامنا کر سکتی ہوں ان سب مشکلات کا, اور یہ جو میرے ارد گرد پھیلی ہوئی بے چینیاں ہیں ان کا اظہار میں اسی طرح سے کر سکتی ہوں. تو اس میں کچھ تو میرے ماحول کا اثر تھا, اور میں نے جو پڑھا لکھا دیکھا ارد گرد, اس نے مجھے متاثر کیا تھا. جی, آپ کو متاثر تو کیا آپ کے گھر کے ادبی ماحول نے, آپ کے والد محترم نے, اور اس وقت کی جو فیمیل رائٹرز تھیں جو آپ کے رابطے میں آ رہی تھیں, ان سے آپ نے تحریک تو پائی. لیکن میں یہ جاننا چاہوں گی کہ یہ فکشن جو ہے اس کو لکھنے میں, کیونکہ ہم جس سماج میں رہ رہے ہیں وہاں ہمارے پاس بہت زیادہ آزادیاں نہیں ہیں, تو کیا فکشن میں آپ نے کہیں کسی قسم کی رکاوٹ کو بھی محسوس کیا, یا آپ کا قلم جب چل پڑا تو صرف چل ہی پڑا؟ اور کسی قسم کی شکر ادا کرتی ہوں کہ قلم چل پڑا تو چل پڑا نہیں ہے. قلم کے اندر قلم نے اور میرے ذہن نے وہ دیا کہ اس کے اوپر بہت سی لیئرز ہوتی ہیں کہانی کی. کہانی ایک طرفہ ایک پرت نہیں ہوتی ہے, اور ان پرتوں کو سمجھنا, ان پرتوں میں لپیٹنا اپنی بات کو, یہی ایک فکشن نگار کی خوبی ہے کہ اس کو کس طرح سے بیان کیا جائے. حالانکہ سماج بے چین کرتا ہے ہم کہیں, لیکن ہم سماج کے جس حصے میں رہتے ہیں اس میں یہ بے چینیاں جو ہیں ان کا اظہار کرنے کا موقع نہیں ہے. میں کہتی میں بھی وہی بات ہوں, عورت کو جو سماج میں مقام نہیں مل رہا ہے, جس اسٹرگل سے, جس سماج سے, جس بے چینیوں سے, جن مسائل سے وہ گزر رہی ہے, تو ان کے اوپر اگر میں لکھنا چاہوں تو مجھ کو لکھنا تو ایک عورت کے ہی ذہن, ایک عورت کے ہی قلم سے ہوگا, لیکن اس میں ایک رکھ رکھاؤ اور ایک توازن برقرار رکھنا ایک ہر اچھے ادیب کا وہ ہے. اور جن لوگوں نے قلم اٹھایا اور بس لکھنا شروع کر دیا, تو لکھنا اتنا آسان کام نہیں ہے میرے خیال میں. اپنے گرد و پیش کو ساتھ لے کے چلنا, سمجھنا ایک بڑا مشکل امر ہے. اور ان مشکلات سے میں بھی گزرتی ہوں, لیکن جو اضطراب اور بے چینی طاری ہوتی ہے جب تک لکھ نہیں لیتی ہوں اس سے چین نہیں پڑتا ہے. جی, تخلیق کار کے اندر وہ موضوع بنتا رہتا ہے ایک لاوے کی طرح, آہستہ آہستہ, اور پھر وہ صفحہ کرتاس پر آ جاتا ہے. تو یہ ہمارے یہاں پر ہندوستان میں جس طریقے سے اردو زبان رہی, اور پھر اردو زبان تو جو ہے عالمی رنگ اختیار کیے ہوئے ہے. بالکل بالکل, ظاہر ہے کہ عالمی ادب میں اس کا مقام بہت اونچا ہے. جی. تو صرف اس لیے نہیں کہہ رہی ہوں اپنی زبان کو کہ میری زبان ہے, میں بولتی ہوں, مجھے اس کو جان لینے کا فخر حاصل ہے. نہیں, یہ زبان اپنی بہت سی خوبیوں کے بنا پر بہت ہی, میں ان لوگوں میں نہیں ہے جو یہ کہیں کہ میری زبان ہے اس لیے اچھی ہے. نہیں, یہ ہے ہی اچھی زبان, کیونکہ جو زبان کے لیے جس ملائمیت, جس نفاست اور جس طرحداری کی ضرورت ہوتی ہے, وہ جتنی مجھے اردو زبان میں ملی وہ کسی اور لینگویج میں نہیں نظر آئی.
جی تو صابرہ حبیب صاحبہ آپ تو زبانوں کو لے کر کے ہی سفر کرتی رہی ہیں، زبانوں کی محبت میں ملکوں جاتی رہی ہیں، اور تقریباً آپ نے 20 سے 22 ممالک کا سفر کیا ہے، اور وہاں پر آپ نے ماسکو میں بھی اردو زبان بھی پڑھائی ہے، نائجیریا بھی گئی ہیں آپ، اور سویڈن، جرمنی اور بھی ممالک میں. تو وہاں پر آپ ادب کی کیا صورتحال دیکھتی ہیں، اور زبانوں کا جو تال میل ہے وہ کس طریقے سے واضح ہوتا ہے؟ السلام علیکم خواتین و حضرات. سب سے پہلے تو میں انسٹیٹیوٹ کے ڈائریکٹر کو مبارکباد دینا چاہتی ہوں، کیونکہ زبان اور ادب کو ایک ساتھ لانا، زبان ہوتی ہے مگر وہ ادب سے جڑی ہوتی ہے، اور ادب وہی صحیح ہوتا ہے جس کی زبان صحیح ہوتی ہے. دیکھیے، میں زبانوں سے مجھے محبت ہے، لسانیات سے محبت ہے، لیکن عشرت صاحبہ آپ نے جو سفر کے بارے میں کہا، میرا زندگی کا سفر 5 سال سے والد کو کھونے کے بعد حادثات کا شکار ہوتا رہا. وہ حادثات کیسے تھے کہ کیا بنوں کیا کروں. گھر کا ماحول، بی اے تک میں نے 6ٹھی کلاس سے میری تعلیم شروع ہوئی. آپ سوچ سکتے ہیں کہ آج کل کے جی، نرسری اور وہ سب ہوتا ہے، مگر مجھے خود اپنا راستہ بنانا پڑا. خدا کا شکر ادا کرتی ہوں کہ گھر کا ماحول جو تھا وہ ادبی تھا. میرے نانا کئی زبانیں جانتے تھے، اور میری والدہ افسانے لکھا کرتی تھیں. تو ہمارے گھر میں جب خالی وقت ہوتا تھا تو بیت بازی ہوتی تھی، اور بیت بازی ایسی ہوتی تھی کہ کوئی اشعار الٹا سیدھا نہیں سنائے گا، معیاری اشعار ہونا چاہیے، وہی شعر مانا جائے گا، اسی کا ہے. تو اس طرح سے ایسا ہوا کہ حادثات میں نے یوں کہے کہ میں انگلش میں ایم اے کر رہی تھی اور سوچا تھا پی ایچ ڈی کروں گی، لیکن میں نے انگلش میں ہی دستایوسکی اور ٹولسٹائے کا ترجمہ پڑھا، اور میں اس قدر متاثر ہوئی کہ جب ترجمہ اتنا زیادہ اچھا ہے تو اگر اس کو زبان میں پڑھا جائے، روسی زبان میں، تو کیسا رہے گا. تو میں نے پھر روسی سیکھنا شروع کی. بہت ینگ تھی، 18-19 سال کی. میں نے اسکالرشپ کے لیے اپلائی کیا. تو اردو سے محبت گھر سے شروع ہوئی تھی، لیکن زبانوں سے محبت باہر نکلنے کے بعد شروع ہوئی. مجھے شوق لگا کہ یہ زبان، دیکھیے ہر زبان کی اپنی خوبصورتی ہوتی ہے، ہر زبان کے اپنے ہوتے ہیں. پنجابی میں آپ تو کہیے تو برا نہیں مانا جائے گا، رشین میں بھی اگر تو کہیے تو برا نہیں مانا جائے گا، لیکن اگر اردو میں آپ تو کہیے تو وہ ایک طرح کی بے عزتی ہوگی. آپس میں تو دوسری بات ہے، لیکن کسی انسان کو آپ اس طرح سے مخاطب کریں. تو شروع سفر اس طرح سے ہوا کہ میں والدہ کے افسانے پڑھا کرتی تھی، اور یہ تھی کہ آپ انگریزی اسکول میں پڑھیں گی لیکن گھر میں انگریزی نہیں بولی جائے گی. تو سمجھیے بنیاد وہاں رکھی گئی، لیکن پھر انگلش میں آئی، پھر ماسکو گئی، پھر رشین میں. تو میں نے وہاں بھی اپنا سفر لکھنے کا جاری رکھا، اور لکھنے کا یہ کہ میں کہانی بناتی نہیں ہوں، نہ بنتی ہوں، میں کہانی سنتی ہوں، لوگوں سے ملتی ہوں، اور ان کے بارے میں پھر متاثر ہو کر تھوڑا رد و بدل کر کے کہانی لکھتی ہوں. ابھی میری تقریباً 10-11 کتابیں چھپ چکی ہیں. آخری کتاب مختلف اصناف ادب تھی جس کی کافی پذیرائی ہوئی ہے. مگر آپ نے ابھی یہ سفر پوچھا کہ سفر کیسا رہا. یہ واقعی سفر تھا جس میں چاہا کچھ ملا کچھ. ایم اے کے بعد میں چاہتی تھی کہ میں واپس آ جاؤں، لیکن مجھ سے کہا گیا کہ پی ایچ ڈی کر کے جائیے گا. کس پر کروں کچھ سمجھ نہیں، کوئی گائیڈ کرنے والا نہیں، کوئی بتانے. تو ہماری ٹیچر نے کہا کہ آپ کرشن چندر منٹو اور راجندر سنگھ بیدی کو لیجئے، کیونکہ آپ جس رشین رائٹر کو لے رہے ہیں وہ اتنا زیادہ وسیع اس کا دائرہ ہے کہ وہ ایک ادیب کے اس میں سمٹے گا نہیں. اور میری خوش قسمتی ہے، اور میں زوئے انصاری صاحب کو دعا دیتی ہوں کہ جب ماسکو میں کرشن چندر صاحب آئے تو انہوں نے میری ملاقات ان سے کرائی. حالانکہ کرشن چندر صاحب نے مذاقاً کہا کہ بی بی آپ پریم چند پر لکھ رہی ہوں گی، آپ نے بیکار میرا نام لے لیا. میں نے کہا میں 1936 میں پیدا نہیں ہوئی تھی. تو اس طرح سے زوئے انصاری صاحب نے مجھے دہلی میں ہی ان سے راجندر سنگھ بیدی صاحب سے ملوایا. تو انہوں نے
یہ کہا کہ لکھا کرو, لکھتی کیوں نہیں ہو. تو میں نے تھوڑی تھوڑی کوشش کری, مگر اس میں میرا مطلب تھا, میری غرض تھی, مجھے پیسے چاہیے تھے. مجھے اپنی والدہ کے لیے, والدہ نے کہا تھا میں ٹکٹ خرید لوں گی, ماسکو آ جاؤں گی. میں نے کہا نہیں, میں خریدوں گی. تو میں نے کہانیاں لکھنا شروع کری, اور سب بہت زیادہ. آپ کو شاید یاد ہوگا کہ رشن وومن ایک رسالہ نکلتا تھا ماسکو, روسی اس کے نام سے. تو اس میں میری کہانیاں چھپنے لگیں, اور کسی نے اس کہانی کو انٹرنیشنل کمپٹیشن میں بھیج دیا. تو انہوں نے کہا کہ اردو کی آپ کی ہے, لیکن اگر آپ ہندی اسکرپٹ میں اسی زبان کو لکھ دیں. تو وہ گئی, اور اللہ کے شکر سے وہ کامیاب ہوئی. مجھے فرسٹ پرائز ملا پوری دنیا کی کہانی کاروں میں, اور $90 اس کے انعام سے ملے. $90 جس وقت مجھے پیسے کی بہت زیادہ ضرورت تھی, ایک اسٹوڈنٹ تھی. تو یہ کہانیاں لکھتی. ایک تھی بجلی آیا, میں کیلاش ہاسٹل میں رہتی تھی, وہاں ایک آیا تھی, بڑی بہادر, بڑی جاہل, بڑی کہنا نہیں چاہیے, مطلب خوبصورت بالکل نہیں, میں بدصورت لفظ استعمال نہیں کروں گی, مگر اتنی ہمت والی تھی. اس کی پوری کہانی اس کی بڑی پذیرائی ہوئی. تو میں کہانی یہ سوچ کے نہیں لکھتی تھی کہ سب کو کچھ نہ کچھ متاثر کرتا ہے. مجھے انسان کی شخصیت متاثر کرتی تھی, وہ کس درجے کا ہے, کس کلاس کا ہے. تو اس طرح کی باتیں. اب بیگم اختر کا میں عشرت آپ کو قصہ سناؤں. بہت سے لوگوں سے مجھے ملنے کا موقع ملا. تو اس طرح سے میں لکھنؤ میں رہی, لیکن کبھی بیگم اختر سے ملاقات نہیں ہوئی. ماسکو میں بیگم اختر آئی, ان کا ایک پورا قافلہ آیا تھا. وہاں پر تو ایک ہال تھا, وہاں انڈین بہت کم ہوتے تھے, بہت زیادہ کم ہوتے تھے. تو ہم لوگ چلے گئے ہال میں, تو وہاں سے اناؤنس کیا گیا کہ ہماری بہت بچی انڈیا سے گلوکارہ آئی ہیں اردو میں, اگر کسی کو اردو اور رشن آتی ہو تو مہربانی کر کے بیک اسٹیج چلے جائے. میں نئی گئی تھی ماسکو میں, رشن چونکہ یہاں سے سیکھ کے گئی تھی تو تھوڑی بہت بول لیتی تھی. پیچھے گئی, بیگم اختر نے یوں کر کے دیکھا, اردو آتی ہے, دبدبا, بہت ہی زیادہ ڈر بھی لگ رہا تھا. لحاظ میں نے کہا میری BA تک اردو, ہندی اور انگریزی تھی, اچھا کوئی شعر سناؤ. میں نے کہا پہلے آتی تھی, کوئی امید بر نہیں آتی, کوئی صورت نظر نہیں آتی. میری طرف بڑی زور سے انہوں نے قہقہہ لگایا, اور اس کے بعد ان کا ساتھ میرا ساتھ رہا, اور 3 دن وہ ماسکو میں رہیں, اور ان کے ترجمے اردو سے میں رشن میں کرتے رہے. تو میں ان خوش نصیبوں میں ہوں کہ قدرت نے مجھ پر مہربان ہو کر. دیکھیے کوئی زبان ہو اس کی اپنی خوبصورتی ہوتی ہے, لیکن اردو ایسی زبان ہے کہ جو ایک بار اس کو سن لیتا ہے, پھر اس کو یاد کیے بغیر, اس کو سمجھے بغیر, اور اس سے محبت. تو اردو کا دوسرا نام رکھنا چاہیے, میں محبت ہوں, مجھے سیکھو. ایک اور واقعہ سنانا چاہتی ہوں اردو سے ہی. میں نائجیریا گئی تھی ایز اے وزٹنگ پروفیسر. وہاں پر دیوالی کا فنکشن ہو رہا تھا, منا رہے تھے, تو سب انڈینز جمع ہوئے. کسی نے کہا میں کلاسیکل ڈانس کروں گی, کسی نے کہا میں گانا گاؤں گی, کسی نے کہا میں کیک کروں گی. تو میں چپ چاپ بیٹھی تھی. تو وہ ہمارے پریسیڈنٹ نے کہا صابرہ آپ کیا کریں گی. میں نے کہا مجھے کچھ نہیں آتا ہے. کہ لے ایسا کیسے ہو سکتا ہے, آپ کو کچھ نہیں آتا ہے, آپ لکھنؤ سے ہیں, آپ کو تو اردو زبان آتی ہوگی, کوئی شعر. تو مجھے ساحر لدھیانوی کی وہ نظم یاد آئی, تاج محل پر تاج تیرے لیے مظہر الفت ہی سہی, تجھ کو اس وادی رنگی سے محبت ہی سہی میرے ماں. تو یہ مجھے یاد تھی, پتہ نہیں کیسے, حالانکہ میری والدہ کو شوق تھا اور ان کی بینائی ختم ہو گئی تھی آخری وقت میں. تو میں ان کو جواب شکوہ اقبال کا بہت پسند تھا, تو میں ان کو اکثر سناتی تھی. تو مجھے ہائی اسکول میں یاد ہو گیا تھا, اب یاد نہیں ہے, اب نہ پوچھیے گا. تو بہرحال تو میں نے شاعر کی سنائی, اور اس کا فوراً ترجمہ انگریزی میں کر دیا. تو پروگرام ختم ہونے کے بعد وائس چانسلر آئے, کہنے لگے مدام آپ نے یہ کون سی زبان بولی تھی. اور آپ کو بتا دوں, مجھے افسوس بھی ہوا سن کے کہ میرے جانے سے پہلے عبادان یونیورسٹی میں, نائجیریا میں تو جانتے ہوں گے, لکھنؤ شہر کا کوئی نام نہیں جانتا تھا. تو مجھ کو کہتے تھے لکھنؤ والی, لکھنؤ والی. تو میں نے کہا کہ یہ اردو زبان ہے اور میری مادری زبان ہے. کہنے لگے مگر یو اسپیک انگلش, یو اسپیک رشن. میں نے کہا یس بٹ آئی تھنک اینڈ آئی لو اینڈ آئی لیو ان اردو. تو کہنے لگے کہ کیا آپ سکھا سکتی ہیں یہاں کچھ لوگوں کو. کچھ انڈین نے بھی کیا. تو وہاں پر اردو کے کلاسز شروع ہوئے,
اور اب کئی سال تک چلے، اب مجھے کوئی خبر نہیں ہے. اور اس میں نائجیرینز بھی تھے، پاکستانی بھی تھے اور انڈینز بھی تھے جنہوں نے اردو سیکھی. تھوڑی بہت خدمت اگر ہم کرتے رہیں. ایک اور واقعہ، کوئی اور سوال ہے آپ کا کہ میں ختم کروں؟ وقت ہو حاضرین رہا سے بھی ہے، سوال کرنا وقت ہو رہا ہے. جی یہی ہے کہ میں نے ماسکو میں بھی اردو اور ہندی پڑھائی، اور بہت سی رشن اردو کی ٹیچرز بن کے تاشکنت ازبیکستان میں اردو پڑھا رہی ہیں، اردو کی ٹیچر ہیں. تو مجھے اس بات سے فخر محسوس ہوتا ہے کہ تھوڑی بہت جو میں نے اردو سیکھی اس کی خدمت کرنے میں بھی میں کامیاب ہوئی ہوں. حاضرین، یہ تو اردو کا پروگرام ہے، اردو جو کہ شیریں زبان ہے، جس کے لیے کہا گیا ہے کہ عجب لہجہ ہے گفتگو، عجب لہجہ ہے اس کی گفتگو کا، عجب لہجہ ہے اس کی گفتگو کا، غزل جیسی زباں وہ بولتا ہے. اور میں دیکھ رہی ہوں کہ ہمارے جو حاضرین ہیں ان میں صرف اردو کے ہی شائقین نہیں ہیں بلکہ دیگر زبانوں کے بھی بیٹھے ہوئے ہیں. اونتیکا جی بیٹھی ہوئی ہیں، ہندی زبان کی ساہتیکار ہیں وہ، اور بھی دیگر لوگ ہیں. اگر حاضرین میں سے کوئی ہمارے مہمانان سے کوئی سوال کرنا چاہتا ہے تو خوش آمدید. ایک اٹھائے، ہاتھ پیچھے اٹھا. جی جی جی. ایک منٹ سر، سر مائک لے دیا جا لیجیے، رہا ہے، مائک لے ایک لیجیے. منٹ. میرا سوال یہ ہے کہ ابھی آپ نے کہا کہ میں محبت کی زبان ہوں اور مجھے سیکھو، مجھے بہت اچھا لگا. لیکن کیا لکھنؤ میں ہم لوگوں کی عمر میں جو محبت رکھتے ہیں اردو ادب سے اور پڑھتے لکھتے بھی رہتے ہیں، تو ان کو کہیں اٹھنے بیٹھنے کی ایسی کوئی جگہ ہے، یا کوئی ادارہ یا کوئی ایسا انسٹیٹیوشن چھوٹا موٹا گھنٹہ 2 گھنٹہ؟ یہ میں جاننا چاہوں گا. محسن خان صاحب. السلام علیکم. جی جی جی. دیکھیے، ایک زمانے میں لکھنؤ میں بہت سے ایسے انسٹیٹیوٹ تھے، جگہ تھی جہاں اردو سکھائی جاتی تھی. اردو اکیڈمی نے ایک باقاعدہ شبینہ اسکول کھولے تھے اور چل رہے تھے. اردو اکیڈمی میں بھی ایک اسکول قائم تھا. لیکن ادھر ایک عرصے سے آپ کو اگر آپ تلاش کریں تو لکھنؤ میں کوئی ایسا انسٹیٹیوشن یا کوئی ایسی جگہ نہیں ملے گی جہاں آپ کو اردو سکھائی جا سکے. یہ بڑے افسوس کی بات ہے. میں کہتا ہوں کہ اردو اکیڈمی کی بہت اچھی اسکیم چل رہی ہیں، بڑا پیسہ خرچ ہو رہا ہے. آج آپ جائیے تو اسکول بند پڑا ہے وہاں پر، اسکول وہاں اردو نہیں چل رہی، کلاسز نہیں چل رہے ہیں. تو میں مشورہ میں چاہوں گا کہ توجہ فرمائیں ہمارے ڈائریکٹر صاحب کہ تمام جتنی اردو اکیڈمیز ہندوستان میں قائم کی گئی ہیں، وہ اردو کے ترویج و ترقی کے لیے قائم کی گئی ہیں، تو ایک مانیٹرنگ کمیٹی بننا چاہیے جو آپ کے تعاون سے، قومی کونسل بھی ہو اس میں، جی اور جی. تمام اکیڈمی جو دیکھے کہ کیا اسکیمیں چل رہی ہیں، اردو کا کتنا فروغ ہو رہا ہے، اور کتنا جو گورنمنٹ پیسہ دے رہا ہے وہ کتنا پیسہ ضائع ہو رہا ہے، اور کتنا پیسے جو دیا جا رہا ہے اس سے عملی کام ہو رہا ہے، تو بہتر کام ہو سکتا ہے. آپ چاہیں تو اردو اکیڈمی جا سکتے ہیں اور وہاں کے سیکریٹری سے بات کر سکتے ہیں کہ بھئی یہاں اسکول قائم تھا، وہ اب کیوں نہیں چل رہا، ہم لوگ اردو سیکھنا چاہتے ہیں. دباؤ پڑے گا تو اسکول قائم ہو جائے گا. اور ایک چیز اور بتانا چاہتا ہوں کہ کچھ لوگ جو کام کرنا چاہتے ہیں، ایک صاحب ہیں ریحان صاحب، دبئی میں رہتے ہیں، انہوں نے اپنے ٹیچرز مقرر کر رکھے ہیں، خود اپنی جیب سے پیسہ دیتے ہیں. لامارٹینیا اور کچھ انگلش اسکولز میں انہوں نے وہ قائم کر دیے ہیں کلاسز جہاں 100 بچے پڑھ رہے ہیں اردو. یہ بھی جذبہ ہے ایک طرف، اور دوسری طرف جہاں پیسہ گورنمنٹ دے رہی ہے وہاں صورتحال یہ ہے. تو جب تک کہا نہیں جائے گا، مانیٹرنگ نہیں ہوگی، دباؤ نہیں پڑے گا، تو وہ کام نہیں ہو پائے گا. تو آپ جائیے اردو اکیڈمی اور ان سے سیکریٹری سے کہیے کہ میں پڑھنا چاہتا ہوں، اسکول کھولیے آپ. میں اسی کہ ایریا آپ نے ایک بات آپ نے یہ کہا کہ میری عمر، دیکھیے کچھ سیکھنے کے لیے کوئی عمر نہیں ہوتی، عمر وہی. کی پابندی. جی جی. اور دوسرے یہ ہے کہ یہ کچھ ادارے شروع کر رہے ہیں، کیوں بند کرتے ہیں؟ کیونکہ وہاں پر لوگ نہیں آتے ہیں. ابھی کلثوم طلحہ
ہم لوگ مل کے سبیہ صاحبہ بھی ہیں اس میں تلفظ اور ہم چلا رہی ہیں اور اس میں ورکشاپ ہوتی ہے تلفظ. یہ جو جلیل صاحب برابر ذلیل ہوتے رہتے ہیں یہ اس وجہ سے ہوتے ہیں کہ لوگوں کو صحیح اردو نہیں آتی ہے تو وہاں آپ لوگ آتے نہیں ہیں. ورکشاپ اناؤنس ہوئی, لکھا جا رہا ہے, برابر بھیجا جا رہا ہے. تو یہ تو تلاش, اگر تلاش کرنے سے تو خدا مل جاتا ہے. آپ اردو کی تلاش کریے کہ کہاں ہے. اگر محبت ہے وہی تو تلاش کر رہے ہیں, سچی وہی محبت پوچھ کریے. رہے ہیں وہ. وہی میں جی جاننا جی چاہتا ہوں. ہاں اور صاحب یہ جو قیصر باغ آ جائیے, وہاں پر اردو سکھائی جا رہی ہے. تو اردو کے لیے جب باہر سے لوگ آ سکتے ہیں جس کو احتشام صاحب کر رہے ہیں تو آپ کیوں نہیں اپنا اچھا. وہ کر. آئیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میں نان مسلم ہوں تو مجھے بھی اردو بے شک بہت خوبصورت لینگویج ہے اردو, تو مجھے بھی بہت خوبصورت لگتی ہے اور میں بہت لالائت رہتی ہوں کہ میں سیکھوں اردو. تو آپ ایسی کون سی کتاب مجھے اطلاع کرنا چاہیں گے جس سے میں سرلتا سے اردو سیکھ سکتی ہوں؟ آپ لوگ کسی میں سے کسی کا فون نمبر لے لیجئے. سب کو معلوم ہے کہ اور میں نے کہا یہ ورکشاپ جو ہونے والی ہے وہاں پر بگنرز کے لیے کتابیں بھی دی جائیں گی. اور قومی کونسل تو ہے ہی بھائی, وہ تو خیر دلی دور نہیں ہے لیکن ان کے ذریعے سے آپ لوگ ہم لوگوں تک پہنچ سکتے ہیں. ابھی پروگرام ختم ہونے کے بعد ہم لیکن کسی کا فون نمبر لے لیجئے گا. اور یہاں اتنے بڑے جی. شاعر حسن کاظمی بیٹھے ہوئے ہیں تو اب مشاعرہ ہوگا. سنیے اردو. محبت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں. کہنے لگے اسی پر یہ کہ محبت اگر کرتے ہیں تو اس کو ثابت کیجئے, کوشش کیجئے, اور کوشش میں اگر ایک بار ناکامی ہو تو اس کو پھر سے جاری رکھیے. اس کے مجھے ایک لطیفہ یاد آتا ہے کہ ارے میں ایک صاحب فرما رہے تھے میں آپ سے بہت محبت کرتا ہوں, آپ کہیں تو چاند تارے اتار لاؤں. کہنے کل ملیے گا, کہیں گے ہاں اگر بارش نہیں ہوئی تو ضرور ملوں گا. تو یہ بھی ہوتا ہے. دیکھیے یہ اس طرح کی بڑا اچھا لگا. اردو زبان ایسی ہے کہ اس میں اس طرح کی کشش ہے کہ وہ مذہب نہیں دیکھتی ہے, ذات نہیں دیکھتی ہے, عمر نہیں دیکھتی ہے, بس یہ دیکھتی ہے کہ میرا چاہنے والا کون ہے. جی اور آپ نے بہت بات کی کہ کون سی کتاب, تو میں آپ کو بتاؤں گی کہ حیات اللہ انصاری کی 10 دن میں اردو کتاب جو ہے وہ اردو سیکھنے والوں کے لیے بہت معاون کتاب ہے اور آپ اسے لے کر کے اردو کو بہت آسانی سے سیکھ سکتی ہیں. بہت بہت شکریہ. جی بہت بہت شکریہ. دیکھیے میں یہ بتانا چاہوں گی, میں بھی بات آپ کی جی بالکل ضرور. کہ اردو قاعدہ اردو اکیڈمی نے چھاپا ہے, میرے والد کا لکھا ہوا ہے. اوکے. اور اس میں وہ شروع ہی کرتے ہیں لا سے. اچھا. لام الف لا, لا لا, اور جا لا, اور کا لا, ایسے کر کے سائنٹیفک طریقے پر, ٹیکنیکل طریقے پہ ایک پڑھا لکھا آدمی جو کوئی بھی زبان جانتا ہے, مثلا ہندی جانتا ہے یا انگریزی جانتا ہے, تو خود بخود پڑھ لیتا ہے. اردو اکیڈمی میں ایک لڑکی تھی جس نے مجھ سے بتایا کہ میں نے ایک لڑکے کو جو کسی امتحان میں بیٹھنا چاہتا تھا, اس کو میں نے 1 ہفتے میں اس قاعدے کی مدد سے اردو پڑھنا سکھا دیا. اچھا. تو ایک شوق ہونا چاہیے, دل میں ایک چنگاری ہونا چاہیے, تبھی تو وہ بھڑک کے شعلہ بنے گی. جی تو بالکل. اردو سیکھنے کے لیے اپنے اندر دل میں تڑپ پیدا کیجیے. بڑی خوشی کی بات ہے کہ آپ اردو سے محبت کرتی ہیں اور اردو سیکھنا چاہتی ہیں. بہت بہت شکریہ. کوئی میم. اور بہت سوال؟ بہت شکریہ. جی آن نہیں ہے منظر صاحب. یہ جو لوگ اردو سیکھنا چاہتے ہیں ان کے لیے صرف ایک اطلاع کہ گزشتہ کئی برسوں سے بہت سے لوگ ایسے مجھے ملے کہ میں اردو سیکھنا چاہتا ہوں, تو وہاں یہ سوال پیدا ہوا کہاں سکھایا جائے. تو کئی ایسے لوگوں کو, کئی ایسے جو لوگ اردو سیکھنا چاہتے تھے, میں نے کہا بھائی مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی کا جو لکھنؤ کیمپس ہے, آپ یہاں پہ تشریف لائیے, مجھ سے بات کر لیے, جو وقت میں سکھا سکتا ہوں. تو ایسے بہت سے لوگوں کو, بہت سے لوگوں کو میں, یعنی کوئی نہ کوئی آتا رہتا ہے. ورما جی سے بھی میری بات ہوئی. اس سے پہلے ایک لڑکا اس وقت جو ہے امریکہ میں لاس اینجلس میں جو ہے ریسرچ کر رہا ہے, وہاں سے اس نے ڈائریکٹ جو ہے مجھ سے رابطہ کیا. اس کو ایک سبجیکٹ میں اردو کی ضرورت تھی. اب اس وقت وہ ڈیلی روزنامہ آگ جو ہے وہ باقاعدہ نیٹ پہ پڑھ کے سناتا ہے. تو یہ جو لوگ کوشش کریں گے, میں حاضر ہوں, یہ کیمپس حاضر ہے, کوئی نہ کوئی آپ کو وہاں ضرور ملے گا. اور ڈائریکٹر صاحب بیٹھے ہیں, میں سمجھتا ہوں کوئی نہ کوئی مناسب حل بھی یہاں نکلے گا, اور محسن صاحب نے بتا بھی دیا. بہت شکریہ. جی سوال پوچھ رہے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم جی السلام. میرا سوال جناب محسن صاحب سے ہے.
سب سے پہلے تو سر میں بہت دل سے آپ کو مبارکباد پیش کرتی ہوں. مجھے بہت ہی خوشی ہوئی اور تقریباً تمام ہی اردو داں حلقے کو بہت ہی خوشی ہوئی اس بات کی کہ آپ کو اس انعام سے نوازا گیا. تو دلی مبارکباد کے بعد سر یہ سوال میں پوچھنا چاہتی ہوں کہ بچوں کا ادب تخلیق کرتے وقت ہم کون سی سب سے اہم چیز کو اپنے دھیان میں رکھیں جس سے وہ ادب جو ہے وہ واقعی میں بچوں کا ادب کہلانے کے لائق بن سکے. بہت شکریہ سر. بہت عمدہ سوال ہے. دو جواب ہیں اس کے. ایک تو بچوں کو دیکھیے, بچوں کو کی ایکٹیویٹیز کو دیکھیے, ان کو محسوس کیجئے کس طرح, اور دوسرے بچے بن جائیے. اگر بچے آپ بن جائیں گے تو بچوں کا ادب لکھنے لگیں گے. ہم نے ناول لکھا, آپ نے پڑھا ہوگا, اس کا جو کردار ہے, مرکزی کردار, وہ بچہ ہی ہے. اور وہ بچہ, آپ پڑھیں ناول تو میں کہیں موجود ہی نہیں, وہ بچہ ہی اپنی زندگی, تو ہم وہیں پہنچ گئے اپنے بچپن میں, اور بالکل یہ محسوس کیا کہ ہم اس وقت بچے ہیں. تو وہ بچوں کی کہانی, تو آسان زبان میں لکھیے اور بچہ بن جائیے, اور بچوں کے بارے میں سوچنا شروع کر دیجئے, بچوں کے لیے لکھنے لگے. کوئی اور سوال؟ حاضرین اور ناظرین, ہمارے اس پروگرام میں جس کا عنوان تھا میری زبان میرا ادب, اس گفتگو میں ہمارے ساتھ شریک تھے محترم محسن خان صاحب, ڈاکٹر صبیحہ انور صاحبہ, اور پروفیسر صابرہ حبیب صاحبہ. اس خوبصورت دلچسپ گفتگو کو اب ہم یہیں ختم کرتے ہیں کہ گو کہ دل ابھی بھرا نہیں, لیکن وقت کے بھی کچھ تقاضے ہیں جنہیں ملحوظ خاطر رکھنا ضروری ہو جاتا ہے. بہت بہت شکریہ آپ سبھی کا, اور بطور خاص ہمارے حاضرین کا جو یہاں ایک بڑی تعداد میں شریک ہوئے اور پروگرام کو کامیاب بنایا. حاضرین, زبان و ادب اور تخلیق کار ان سب کا گہرا رشتہ ہے, لیکن اس سب میں معنی و مفہوم کے ربط کے سرے کو ڈھونڈنا مشکل ہے. لیکن پھر بھی ہم نے ایک صحیح کی, ایک کوشش کی, اور اس کے جواب آپ کو کہاں تک مطمئن کر پایا یہ میں قاری پر چھوڑتی ہوں, حاضرین پر چھوڑتی ہوں. بہت بہت شکریہ. بہت شکریہ آپ سبھی حضرات کا. اپنے مہمانوں کا بھی ہم شکریہ ادا کرتے ہیں اور اپنے سامعین کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں. بہت سی معزز ہستیاں ہماری سامعین میں بھی موجود ہیں, اسٹیج پر بھی موجود ہیں. قبل اس کے کہ اس تقریب کے اختتام کا اعلان کیا جائے, ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے ڈائریکٹر ڈاکٹر شمس اقبال صاحب تشریف لا کر ہمارے مہمانوں کا استقبال کریں. اصل میں این بی ٹی کی رسم آخر میں ہے, جیسے ہم لوگوں کا شروع میں ہوتا ہے. ایک گروپ فوٹو کا ایک اعلان ہے کہ اب اس تقریب کے اختتام کا ہم اعلان کر رہے ہیں, اور ابھی آدھے گھنٹے کے بعد اگلا پروگرام ہے مشاعرہ. 45 منٹ 5:30 سے کریں, تو ہمارا اگلا سیشن